अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ कौमी सलामती पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहित साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के मरीज़ों की तादाद 10,927 हो चुकी है। 230 अमवात हैं। सेहतियाब जो लोग हुए हैं वो 2337 के करीब हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत से अपील की है कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए और उलमा को लॉकडाउन पे कायल किया जाए। इसके साथ साथ चीनी कंपनी की जानिब से वैक्सीन बनाने का दावा और पाकिस्तान को क्लिनिकल ट्रायल की पेशकश, ये भी माहिरीन से जानेंगे कि किस हद तक ये काबिल अमल है। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज वज़ीर आज़म ने एक बड़ी टेलीथॉन जो है उसमें पार्टिसिपेशन की है। कोरोना रिलीफ फ़ंड को लेके लोगों ने डोनेशंस भी दी हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत सी बातें की हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि 15 मई तक मुश्किल नहीं होगी, मई का इख्तिताम मुश्किल हो सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाएंगे और जो दुकानें हैं छोटी वो खोलनी पड़ेंगी। बज़ाहिर आपको निज़ामी साहब इस सारी गुफ्तगू से आपने क्या अख़ज़ किया, हुकूमत चाह क्या रही है? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर कंसिस्टेंट है इस मामले में कि वो उनका दिल लॉकडाउन में नहीं है, तो उनकरण उन्होंने लॉकडाउन का साथ दिया। और कुछ सूबाई हुकूमतें, सिंध ने असल में इसमें पहल की और बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया, फेडरल गवर्नमेंट ने भी फॉलो किया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आधा तीतर आधा बटेर है। बहरहाल इस मामले में तो बाद में बात करेंगे। मोहित यूसुफ साहब, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन का, इससे क्या मुराद है? जी शुक्रिया निज़ामी साहब। मैं आपको अगर 2 मिनट दें तो अपना मजमूई तौर पे हिकमत अमली समझा देता हूं ताकि उससे ये भी बात वाज़ेह हो जाए। जी हाँ, विल बी मोस्ट ऑब्लाइज्ड जी। 3 पहलू हैं इसके 3 पहलू हैं निज़ामी साहब हिकमत अमली के। पहला पहलू वबा को बाहर से आने से रोकना। ये हमारा शुरुआत में आप जानते हैं ज़ायरीन जो ताफ्तान वाला मामला बना, कुंभ में जहां ये फैला तो ईरान से लोग आए, फिर जहाज़ों पे बहुत से मुसाफिर आए। तब हमारी तैयारी नहीं थी, दुनिया में किसी की तैयारी नहीं थी, ये समझ भी नहीं थी किसी को दुनिया में कि वबा है क्या, कैसे फैल रही है। तो एक पहलू वो है, वो अभी भी पहलू कायम है क्योंकि अभी भी हम बाहर से आने वाले मुसाफिरों को स्क्रीन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं वगैरह। दूसरा पहलू जो है, जो इस वक्त हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, वो है कि हमने अपने लोगों को टेस्ट करके ये मालूम करना है कि कहां पे ये फैलाव ज्यादा है और उन एरियाज को बंद करना है, उन जगहों पे जाके रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, वहां पे जो भी ट्रीटमेंट करनी है, जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी होगी, और बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस ईज करेंगे ताकि वो बैलेंस जो वजीर आज़म साहब बार बार बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ रिस्क और भूख, दूसरी तरफ इफलास और भूख, अब ये मुफलिसी और भूख, सॉरी, अब ये जो है मामला स्मार्ट लॉकडाउन का, इसमें क्या चाहिए हमें? पहली चीज हमें चाहिए कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, कि हम कितने लोगों को अपनी आवाम में टेस्ट कर सकते हैं कि उनको खुदा न खास्ता कोरोना तो नहीं है, वो नंबर बहुत बढ़ना पड़ेगा। अभी तक हम कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं कि किसी को खांसी जुकाम हो गया, सांस नहीं आ रहा, सिम्टम है तो उसको टेस्ट कर लेते हैं, या बाहर से आने वाले मुसाफिर को टेस्ट कर रहे हैं। अब हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ानी है कि हम लोगों को आज खुद जाके टेस्ट कर सकें जिस एरिया में हमें पता है फैलाव है, या कोई ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल है जो हमारे ज्यादा उम्र के लोग हैं, कहीं वो ज्यादा तादाद में मौजूद हैं वगैरह वगैरह। वो कैसे? अब हम मार्च 15 को 470 टेस्ट कर रहे थे पूरे मुल्क में, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह को 7,500 कर रहे हैं, और अप्रैल के आखिर तक हमारा जो टारगेट है वो 20,000 का है। तो जब ये टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा टेस्ट हम करेंगे, तो हम लोगों को ट्रैक कर सकेंगे। ट्रैक का क्या मतलब है कि हमें पता चल गया फलां शख्स पॉजिटिव है, फिर हम ये देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द कौन लोग थे, अहले खाना थे, फिर वो किसको मिले थे, फिर उनके इर्द गिर्द, इस तरह एक कंसेप्चुअली अगर आप सोचें तो एक दायरा बनता जाएगा कि कौन से लोग हैं जो शायद उससे कांटेक्ट में आए थे
اور ان کو کرونا کی بیماری ان سے لگ سکتی ہے. جو تو بہت قریب تھے ان کا ٹیسٹ ہوگا, جن پہ شک ہے لیکن اتنا نہیں, ایک آدھ دفعہ کہیں دور سے ملے تھے, ان کو ہم کہیں گے جی آپ اپنے گھر میں تھوڑی دیر کوارنٹین کریں, آئسولیٹ کریں اور دیکھیں کہ سمٹمز تو نہیں آتے. تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کن ایریاز میں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے, ان کو پھر ہم لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن, تاکہ مجموعی لاک ڈاؤن سے ہٹیں, ساری جو معیشت ہے وہ خراب نہ ہو وغیرہ وغیرہ. اور تیسرا پہلو ہمارا ہے جو بدستور قائم رہے گا, وہ کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ. انڈسٹری کھلنی ہے تو اس کی کیا گائیڈ لائنز ہیں, کیا ہدایات ہیں جو حکومت نے دی ہیں, مالکان کی رسپانسبلٹی ہے اس کو فالو کریں. اگر مساجد کھلنی ہے تو کیا گائیڈ لائنز ہیں, علماء اور امام مسجد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فالو ہو. اور بہرحال ہمارے جو روایتی ملنے ملانے کے طریقے ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے ہم اس کو تبدیل کریں. تو یہ 3 پہلو ہیں جو اسٹریٹجی کے ہم نے اپلائی کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم ان کو اپلائی کریں, اگر دوسرے پہلو میں ٹیسٹنگ بڑھ کے ہم ٹریکنگ کریں, اگر تیسرے میں سوسائٹی اور انڈسٹری کے مالکان ہدایات پر عمل کریں اور پیسنجرز کو ہم ٹیسٹ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ ہم اس وبا کو پھیلنے سے, مزید پھیلنے سے روک سکیں. نظامی صاحب. اچھا موہت صاحب, یہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی فگرز بیان کیے کہ اب اس وقت 1230 سوری اس وقت ہیں 10,927 وہ اس سے افیکٹڈ ہیں کرونا وائرس سے, جو آج سے ایک مہینہ پہلے 870 تھے, تو 10 گنا اضافہ ہوا ہے. اموات جو ہیں وہ 230 ہیں, جو ایک مہینہ پہلے بہت تھوڑی تھی, مجھے 8 یا 10 تھیں جتنی بھی تھیں. تو یہ جو لگ رہا ہے کہ آن گراؤنڈ تو یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے, اور جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے وہ کنفیوژن واز کنفاؤنڈیڈ ہے. نہ تو وہ لاک ڈاؤن ہے کہ جس کا, اور نہ ہی وہ یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے. نتیجہ ہے کہ فری فار آل ہے, لوگ جیسے چاہ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں. دوسری طرف جو یہ ڈاکٹروں کی بڑی اسکیپٹسزم کا اظہار کیا ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, بیانات بھی سامنے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 20 نکاتی ایجنڈے کے تحت جو مساجد کھولنے کا اور نماز تراویح اور باقی نماز ادا کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے, یہ بھی بڑی تباہ کن ثابت ہوگی. تو کیا یہ اسی طرح کل ظفر مرزا صاحب نے بھی ہے, دا ورسٹ از یٹ ٹو کم, یہی بات جو ہے عالمی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں, WHO بھی کہہ رہی ہے. تو ہم کیا کوئی ری انوینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویل کو؟ نظامی صاحب, آپ نے 2-3 نکات اٹھائے, میں سب کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات کہ پہلے کیسز بڑے کم تھے. کیسز جو کنفرمڈ ہیں وہ فنکشن ہے ٹیسٹنگ کا. جیسے جیسے ٹیسٹنگ بڑھے گی کیسز کا نمبر بڑھے گا, کیونکہ وبا کا پھیلاؤ تو جتنا ہمیں پتا ہے اس سے زیادہ ہے, اس میں اپنی ساری دنیا میں جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے 10 گنا آپ اندازہ لگا لیں کہ پھیلا ہوگا. تو ہم بھی وہ 10 گنا کا فیکٹر لگا لیتے ہیں. تو جیسے جیسے ٹیسٹنگ بڑھے گی, ٹیسٹنگ کا تو مقصد ہی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے, یعنی نمبر بڑھتا جائے کنفرم کیسز کا, تاکہ ہم اسٹریٹجی اس کے مطابق کر سکیں. اموات کا جہاں تک تعلق ہے, یہ آپ کی بات درست ہے, اور بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے کو 50, 55, 60 لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں ہیں, اور خدا نخواستہ لیکن یہ ہو رہا ہے باقی دنیا میں کہ جو اس کرٹیکل سٹیج پہ جاتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے بدقسمتی سے ریکور نہیں کرتے. تو وہ اموات کا سلسلہ جو ہے کسی حد تک بڑھ رہا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ جو دنیا کا ایک سپائک ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کرو میں, الحمدللہ وہ ہمارا نہیں آ رہا. ابھی تک سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کہاں اور ہم کہاں. لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وبا اور نہیں پھیل سکتی یا پھیلے گی یا نمبر اوپر نہیں جائے گا یا ہم احتیاط چھوڑ دیں. نہیں, the worst is to come. ہماری پیک نہیں آئی ہے, یہ بات درست ہے. اب آ جائیے آپ اس بات پہ کہ اچھا جی اگر پیک نہیں آئی تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں لاک ڈاؤن ختم کر کے. دیکھیے, اس میں 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب دورا کے میرا خیال ہے تھک گئے کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں تو وہ پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو سے وہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے. ہر بندے کو علیحدہ ہائپوتھیٹکلی آپ ایک کمرے میں بند کر دیں ملک میں, لیکن وہ ممکن نہیں ہے. ظاہری بات ہے ایک کمرہ نہیں ہے ہر ایک کے لیے, تو کوئی سوشل کنیکشن تو آپ کا ہوگا. اچھا, دوسری طرف روز رپورٹس ہمیں آ رہی ہیں, ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن سے جو ہمارا غریب طبقہ ہے, سب سے نچلے درجے میں جو سوشل اکنامک کلاس ہے,
وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی، نہ ہی کر سکے گی. کسی ملک کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر شہری کو کھانا گھر پہ پہنچا دے. تو ہمیں وہ بیلنس ڈھونڈنا ہے، اور بیلنس میں رسک ہے، یہ بحث نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب کانٹیکٹ ہوگا تو رسک ہوگا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ آپ سوسائڈل مشن پہ ہیں، دیکھیے ہم روز صبح یہ کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر میں بیٹھتے ہیں، وفاقی وزراء ہوتے ہیں، فوج کے ارکان ہوتے ہیں، چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں تمام صوبوں کے، کئی دفعہ چیف منسٹرز بھی ہوتے ہیں، اور مل کر مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں. اور ابھی تک جو منطق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز کہہ دوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ تیتر نہ بٹیر، سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے. دیکھیے پاکستان، آج کا پاکستان از اے ڈیوالوڈ پاکستان، پوسٹ 18th امینڈمنٹ پاکستان. اس میں ہم جتنا بھی چاہیں یہ تھوڑی بہت ڈفرنسز آئیں گے، کیونکہ 80% جو ڈیسیجنز ہیں جو ہم لے رہے ہیں، ہیلتھ ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے صوبائی فنکشنز ہیں. تو اختیار آخر کار صوبے کا ہے اس میں کہ وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں. تو اگر سندھ یہ سمجھتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہارڈر ہونا چاہیے تو یہ وہ کر سکتے ہیں. اور اس لیے آپ کو ایک نیٹ اینڈ کلین فارمولا کہیں نہیں ملے گا، بلکہ جب آپ جائیں گے اسٹریٹجک لاک ڈاؤن پہ تو آپ کو اور زیادہ کنفیوژن اس لحاظ سے ہوگی، کیونکہ کوئی ایریا بند ہوگا ایک شہر میں، اسی شہر میں کچھ اور کھلا ہوگا. یہی تو اسٹریٹجی ہے جس پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم تمام چیزیں بند نہ کریں. آخری بات آپ نے کی مساجد والی، دیکھیے اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہے، ڈیبیٹ رہے گی، تنقید بھی ہے، اور علماء کا پرسپیکٹو بھی ہے. میرا اپنا پرسنل پرسپیکٹو اس میں مختلف ہے، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو پالیسی کا منطق سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم نے انڈسٹریز کو کھولا، کیوں کھولا؟ انڈسٹریز کو اس لیے کھولا کہ اگر وہ ایس او پیز اور ہدایات کے مطابق عمل کریں گے تو کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم سے کم ہوگا، یا انشاءاللہ نہیں ہوگا. جب وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے، ڈس انفیکٹ کریں گے، وہ تمام چیزیں جو ہم نے انڈسٹریز کے ایس او پیز میں ڈالی ہیں، نہیں کریں گے تو انڈسٹری بند کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح مساجد میں اگر 20 نکاتی ایجنڈا فالو ہوگا تو انشاءاللہ وبا کا پھیلاؤ نہیں ہوگا، 6 فٹ دور ہوں گے، لان میں ہوگا، صحن میں ہوگا، وغیرہ. اگر فالو نہیں ہوں گے تو اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو بند کر دیں. یہ سائنڈ معاہدہ ہے. تو دیکھیے آپ پالیسی میکر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ تفریق کر دے، مجھے یہ نہیں پسند مجھے وہ پسند ہے. کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، اس طرح کہ آپ کی تمام عوام جو ہے اس کے جو مسائل ہیں، اس کیس میں 2 بڑے مسئلے، ہیلتھ کیئر یعنی کہ وبا کے پھیلاؤ سے بچاؤ، اور معیشت تھوڑی بہت چلے تاکہ بھوک سے، مفلسی سے یہاں ہلاکتیں نہ ہوں، اس کو بیلنس کرنا ہے لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک ہے. اچھا موہت صاحب، آپ نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ڈیوالوڈ پاکستان ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سانحہ اے پی ایس ہوتا ہے اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے، اور اس وقت بھی 18th امینڈمنٹ موجود تھی. پھر اسی طرح ایک کراچی کے اندر امن لانے کے لیے ایک ماسٹر پلان بنا، اس میں بھی تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے. اب یہ 18th امینڈمنٹ کا عذر شاید یہ اتنا تسلی بخش نہیں ہے. دوسرا جو ڈاکٹرز ہیں، جو آپ کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو سپاہی ہیں، اب پی ایم اے کی آج کی پریس کانفرنس، کل کی پریس کانفرنس، وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور وہی التجا کر رہے ہیں کہ کسی طرح علماء کو قائل کریں، لاک ڈاؤن ہی حل ہے، اگر بات آگے نکل پڑی تو ہمیں سڑکوں پہ علاج کرنا پڑے گا. تو اس کا کیا حل ہے؟ پہلی بات تو 18ویں ترمیم. دیکھیے جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو وہ ایک 20 نکاتی ایجنڈا تھا. اس کے بعد ایپیکس کمیٹیز بنی. تو جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس پولیس نے بنائے وہ کہاں تھے؟ وہ صوبوں میں تھے. اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صوبے کے پاس ہے. جو لوکل لا انفورسمنٹ کی کیپیسٹی، ایبلٹی یا ایکشن ہے وہ کس کا کام تھا؟ صوبوں کا. کون کر رہا تھا؟ صوبے کر رہے تھے. وہ 20 نکاتی ایجنڈا بھی اینڈ میں پروونشل سبجیکٹس جو ہیں وہ پروونسز کو ڈیوالو ہوئے، اور وہاں مسئلہ یہ آیا اس وقت کہ وہ پروونسز اور وہ کوارڈینیشن اتنی اچھی شروع میں نہیں ہو سک رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. یہی فارمولا یہاں ہے. روز کمانڈ آپریشنل سینٹر میں ہم بیٹھتے ہیں، پورا دن. میرے جیسے لوگ تو آج کل اپنے دفتر آتے نہیں جہاں میں بیٹھا ہوں، سارا دن ادھر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوارڈینیشن ہو رہی ہے. کس سے؟ سول اور ملٹری، اس کے بعد سول فیڈرل اور سول پروونشل، اس کے بعد ٹیکنیکل ایکسپرٹ، ایڈمنسٹریٹو سٹاف، اس کے بعد پولیٹیکل لوگ اور ملٹری. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ 18ویں ترمیم سے کوارڈینیشن جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
اور ہمیں کوشش کر کے ساروں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. فیصلے تب ہوں گے. یہ لازمی نہیں کہ تمام صوبے ہر بات مانیں اور اسی طرح اسٹریٹجی اپلائی کریں. گائیڈنس وفاق سے ضرور جا رہی ہے, لیکن اس سے میں نہیں ہچکچاؤں گا آپ کو کہنے سے کہ اگر 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیار ہے تو کوارڈینیشن از ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ نے 7 ٹیریٹریز اور ایک وفاق سے کوارڈینیٹ کرنا ہے. اگر آپ ایک ڈائریکٹو دے سکتے تو کوارڈینیشن زیادہ آسان ہوتی. یہ مسائل ہیں. اور مجھے ایک اور بات بھی سمجھ آئی ہے, یہ میرا پرسنل ویو ہے, اگر آپ مجھے ایز این آؤٹ سائڈر ٹو دا سسٹم سمجھیں, میں کوئی سسٹم کا اس طرح تو نہیں ہوں شریک بہت دیر سے, تو مجھے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ڈیزاسٹر اور کرائسس مومنٹس پہ, ایمرجنسی مومنٹس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی لیگل سٹرکچر بنانا پڑے گا جس میں یہ کوارڈینیشن زیادہ آسان ہو سکے اور ہم بہت وقت نہ لگائیں ان پیچیدہ چیزوں پہ جو صرف اس لیے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں پوری طرح سے فلیشڈ آؤٹ نہیں ہے, کیونکہ اس ترمیم نے اس طرح کی چیزیں نہیں سوچی تھی. تو ہمیں کوئی نہ کوئی سٹرکچر اس کو تھوڑا بہت کرنا پڑے گا آئندہ کے لیے. وہ بہرحال ایک علیحدہ بحث ہے. ڈاکٹرز والی بات. اچھا موہت صاحب یہ جو آپ نے بات کہی نا, دیکھیں اب NCOC ہے, پھر نیشنل کوارڈینیشن وہ جو دوسرا باڈی ایک بنی ہوئی ہے, اور پاک فوج جو ہے اس میں پوری طرح شریک ہے, بلکہ کروشل نیشنل کمیٹی ایک کروشل رول ادا کر رہی ہے. اور یہ جو دوسری جب یہ ٹیررزم کے حوالے سے جب یہ آرمی پبلک اسکول کے بعد بھی جو کمیٹیز بنی تھیں اور جو معاملات تھا, اس میں بھی صوبوں کے ساتھ ساتھ ہماری سیکورٹی فورسز کا ایک ظاہر ہے ان کا وہ تو براہ راست اسٹیک ہولڈر تھے, اس میں ایک رول تھا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قانون کے حوالے سے, تو پاک فوج تو آلریڈی یہ رول ادا کر رہی کسی حد تک. نہیں بالکل, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ NCOC میں سول ملٹری دونوں اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. پاک فوج جہاں پہ گراؤنڈ پہ بھی ہیلپ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, لیکن ان کا ایک سپورٹنگ رول ہے, ان ایڈ آف سول پاور رول ہے نا. وہ فیصلے تو نہیں کر رہے ہیں. جب ایک حکومت صوبائی فیصلہ کرتی ہے کہ فلان جگہ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ سپورٹ مانگ سکتے ہیں, لیکن جو فیصلہ ہے وہ تو صوبہ ہی کر رہا ہے. اور گائیڈنس جو ہے وہ وفاق سے, صوبوں کی مشاورت سے آ رہی ہے. تو یہی سٹرکچر ہے, کوئی اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی تبدیل ہو گیا ہے. ہماری 18ویں ترمیم کے بعد یہی ہے. میں نے تو آپ کو ایک پرسنل ویو دیا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ انشاءاللہ اس کرائسس سے گزرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایمرجنسی کرائسس مومنٹس پہ کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایسا سٹرکچر ہونا چاہیے کہ زیادہ سیملیس کوارڈینیشن ہو سکے سینٹر سے. جی موہت صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے. جی کہ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی, لیکن یہ پرائمری رول جو ہے نا یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کرائسس کے باوجود اپوزیشن تو دست تعاون بڑھاتی ہے, لیکن پرائم منسٹر وہ ان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ایک دوسرے یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ چلیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا لیں, آپ ویسے ہمیں بلا لیں, بات کریں, لیکن یہ تو حکومت خود ان کو آن بورڈ لے رہی. چیف منسٹر آف سندھ کو آن بورڈ لیتے ہیں, ساتھ ہی جو ان کے اوپر پورے میڈیا ٹرائل جو ہے ان کا کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کے جو مختلف اسپوکس پرسن ہیں ان کے ذریعے. نظامی صاحب, آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو آنسر دس. آپ مجھے جانتے ہیں, مجھے وہ ہائی پالیٹکس جو ہے وہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جواب دے سکتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک چیز بتا سکتا ہوں, کم از کم میں نے یہ کبھی نہیں سنا وزیر اعظم سے کہ مشاورت نہیں ہوگی, کنسلٹیشن نہیں ہوگی اور مل کے آگے اسٹریٹجی نہیں بنے گی. یہ جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے یہ ہے ہی ہے. وزیر اعظم میرا خیال ہے کتنی 10 یا 11 ہم نے میٹنگز کر لی ہیں پچھلے کوئی 5 ہفتوں میں, اور وزیر اعظم خود چیئر کرتے ہیں. جب یہ شروع ہوئی تھی تو وزیر اعظم چیئر نہیں تھے اس کے, انہوں نے کہا جی میں خود کروں گا. سارے چیف منسٹرز آتے ہیں, AJK کے پرائم منسٹر آتے ہیں, اور NCOC میں چیف سیکرٹریز روز ہوتے ہیں صوبوں کے, کئی دفعہ چیف منسٹرز بھی آئے ہیں, اور ہر فیصلے پہ یہ بات ہوتی ہے اور صوبوں کا رائے آتی ہے اور ایک کو کنسنسس بنتا ہے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں. NCOC میں ابھی بات ہوئی کہ ڈومیسٹک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, ٹھیک, ایک رائے تھی, صوبوں کی ایک اور رائے تھی, اور اس پہ یونانیمس رائے تھی. 2 منٹ کا ایجنڈا آئٹم تھا, اور جواب یہ ہوا NCOC کے جو سربراہ ہیں اسد عمر صاحب, صوبوں کا کنسنسس ہے چیپٹر کلوز, موو آن.
حالانکہ میرا ویو اور کچھ لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے تھے NCOC میں فرق تھا. تو یہ ہر چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. یہ باقی میڈیا پہ کیا ہوتا ہے وغیرہ جو وہ والی سیاسی بات ہے, آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو آنسر دیٹ, لیکن آئی کین جسٹ ٹیل یو ویری آنیسٹلی ایز اے ٹیکنوکریٹ کہ یہ ساری کرونا کی مینجمنٹ میں وہ ہو سکتا ہے جی, لیکن کرونا کی مینجمنٹ میں میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی ڈائریکٹو ایسا کہ جی اگر آپ نے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے تو کوآرڈینیٹ نہ کریں. آئی ہیو نیور ہرڈ دیٹ. موید صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ ڈاکٹرز کو بنیادی طور پہ تحفظات کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے CEO انڈس ہاسپٹل ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب PMA نے کل بھی پریس کانفرنس کی, آج بھی انہوں نے کی. یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ اس پہ کچھ سیاسی رنگ بھی اس کو دیا جا رہا ہے, لیکن کیا یہ مطابقت رکھتی ہے زمینی حقائق سے؟ جی یہ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. زمینی حقائق تو یہ ہے کہ کرونا کے جو کیسز ہیں ان میں ایک ماہ میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے. اموات میں بھی ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہی لاک ڈاؤن کو تو اب ایک ہائیسٹ لیول پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو نرم کرنا چاہیے. دوسرے PMA نے یہ جو علماء کرام کی جو 20 نکاتی اگریمنٹ ہے اس کو بھی کڑی تنقید کی ہے. تو یہ ڈاکٹران کرام جو ہے یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہماری جو سہولیات ہیں وہ کسی وجہ سے بھی اگر کرونا وائرس کی مریض بڑھ رہے ہیں اور ہماری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں آیا وہ کوپ کر پائیں گی اس صورتحال سے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ the worst is yet to come. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا تھا کیونکہ ابھی تک پیک نہیں آیا ہے, اور اگر میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں کہ یہ جب لاک ڈاؤن تھوڑا ایز آؤٹ ہوا تو ایک دم مریضوں کی تعداد بڑھ گئی. پچھلے 1.5 ماہ میں جتنے مریض وہ تقریباً 6000 تھے, اور پچھلے 5 روز میں تقریباً ہم 4000 اور ہو گئے, 10,000 سے کراس کر گئے. جب اس قسم کی صورتحال پیش ہوئی تو ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں انہوں نے پھر مجھے تشویش کا اظہار کیا اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کہ ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی فیکٹریاں کھولی جا رہی ہیں اور پھر نماز میں بھی لوگوں کو بڑھایا جا رہا ہے. تو وہ ایسے اس کے آئے تو میں نے پھر اس کے اوپر ایک خط لکھا اور ہم ڈاکٹروں نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور حکومت کے ساتھ اور التجا کی علماء کے ساتھ کہ جی آپ ذرا اس کو دیکھیں. اس کے یہ حالات ایسے, ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت فریجائل ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ حالات ہو گئے جو کہ امریکہ میں اور جو اٹلی میں اور UK میں اور اسپین میں ہے تو ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور ایک دم بریک ڈاؤن ہوگا. اسی لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جہاں جہاں پر مجمع جمع ہو رہا ہے, چاہے وہ فیکٹری ہو, چاہے وہ مارکیٹیں ہوں, چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں, چاہے مساجد ہو. دیکھیں سیریس کرونا وائرس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہو رہا ہے, اور ہمارے اگر یہ لاک ڈاؤن میں بہت سلو چل رہا تھا, جیسے ایز آؤٹ ہوا بڑھا ٹیسٹنگ کیپیسٹی, اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اور بہت زیادہ مریض موجود ہیں یہاں پر. اسی لیے ہم نے التجا کی تھی. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم اپنی عبادتیں کریں, کیونکہ ہم کو 7 گنا 70 گنا 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم سب کو تکلیف ہے اس چیز کے ساتھ. علماء نے بہت ساتھ دیا تھا, اسی لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را یہ جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں یہ فرنٹ لائن پہ ہے. یہ لوگ جب کووڈ یونٹ میں ہوتے ہیں وہاں پر وائرس بہت زیادہ, ہر طرف وائرس ہی وائرس ہوتا ہے. انسپائٹ آف پروٹیکٹیو اکوپمنٹ چانسز ان کے انفیکشن کا ایکوائر کرنے کے بہت بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کو جب انفیکشن ہوتا ہے تو بہت سیویئر ہوتا ہے. وینٹیلیٹر پہ زیادہ جاتے ہیں اور ان کا موت ہونا باقی لوگوں سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ ہمت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اگر سلولی آتے رہے, اس میں سے ٹھیک ہو کے جاتے رہے تو بہت ہوگا. لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے, چاہے وہ حکومت کی سطح پہ ہو یا چاہے یہ عوام ہو.
وہ لاک ڈاؤن ایسا سمجھتے جیسے اسے مذاق ہے. دیکھیں یہ جب آئے گا تو ہم لوگ، کیونکہ جب ہیلتھ کیئر ورکر ہی نہیں ہوں گے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، پھر ہسپتال کون چلائے گا؟ اس لیے انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ التجا کریں، علماء کے پاس جائیں، ان کے پاس ہاتھ جوڑیں، ان کے پاؤں پکڑیں اور ان سے کہیں کہ خدا را کوئی اجتہاد کرے اس موقع کے لیے. اس سے مسائلے پہلے موجود رہی ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے جب اجتہاد کیا جاتا ہے. جی نظامی صاحب. اچھا یہ باری صاحب یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو بہت ہی گمبھیر تصویر پیش کی ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکر ہی نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا. خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال کیوں آئے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جو کیپیسٹی ہے ہاسپٹلس کی اور اکوپمنٹ کی وہ آلریڈی کوئی 80% یوٹیلائزڈ ہے، اور اگر ایک اسپائک ہوا تو ہمارے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہوگا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کس کو ٹریٹ کریں اور کس کو نہ کریں. ایک تو یہ بات ہے، لیکن دوسری طرف یہ شہباز گل صاحب ہیں وفاقی حکومت کے ترجمان، وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے سیاست کرتے ہوئے آپ کو آگے کر دیا ہے. یہ اسی قسم کی بات فردوس عاشق عوان نے بھی کل کہی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ڈاکٹرز نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ کسی کے وہاں پہ کرنے، انہوں نے نام تو نہیں لیا، ان کا واضح اشارہ سندھ حکومت کی طرف سے تھا. تو یہ آپ کی انٹینشنز پر کیوں شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ موقع جو ہے نا اس وقت اتحاد کا موقع ہے. اس وقت ہم کو سیاست کو اوپر سے پش ڈال دینا چاہیے. ہمیں آپ ایک ہو کر ہم سب کو، چاہے وہ عام عوام ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے پبلک سیکٹر ہو، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، اس کو اس وقت جب اس وبا سے نکل جائیں گے پھر جس نے زیادت کرنی ہے وہ کرتا رہے. ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں، ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہم اپنے ٹیکنیکل پکچر پریزنٹ کر رہے ہیں. دنیا میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا سے ساری چیزیں کیسے چل رہا ہے وہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ہم اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کیا ہوگا. اور اس کو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہماری کیپیسٹی ہے اس پہ لاک ڈاؤن کر کے جب لوگ اندر رہیں گے تو اس کا پھیلاؤ سلو ہوگا، پھیلاؤ ہوگا، پلیٹو اچیو کر لیں گے. ہم تو ٹیکنیکل دیکھیں، اس معاملات جب دین کا معاملہ ہوتا ہے علماء ہم کو گائیڈ کرتے ہیں، ہم ان کو من و مان مانتے ہیں. جب میڈیکل کوئی معیشت کا معاملہ ہوتا ہے، اکنامکس ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان کو اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ پیورلی ایک میڈیکل مسئلہ ہے، اس میں ڈاکٹروں کی رائے مقدم ہونی چاہیے. ڈاکٹر جس طرح کہہ رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی چیزوں کو نہیں سوچنا چاہیے. اسی لیے خدا را اس وقت تمام توجہ اس کے اوپر ڈالیں کہ اس وبا سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. باقی چیزوں کو پس پش ڈال دیں. زندگی پڑی ہے باقی کاموں کے کرنے کے لیے. ہم سب مجھے افسوس ہے اس چیز کا. دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حقیقت کو اور جو ہم فیوچر نظر آ رہا ہے اس کو سامنے پیش کر دیں اور لوگوں سے التجا کر لیں، ان سے ریکویسٹ کر لیں. باقی ماننا یا نہ ماننا ان کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جتنا جلدی نکال سکے. ہم سب کو مل جل کر اس وبا سے اس کے مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم جلد اس وبا سے جان چھڑا سکیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، تو یہ جو پریس کانفرنس 2 دن میں ہوئی ہے، ایک تو آپ نے کلیئر کیا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ہے. تو آپ ٹیکنیکلی حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، لاک ڈاؤن کیا جائے، ورنہ ہماری طرف سے ہینڈز اپ ہو جائیں گے، آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں ہم صرف حکومت کو نہیں، ہم تاجروں کو، فیکٹری اونرز کو، عوام کو، علماء کو، سب کو یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ فیصلے مشکل ہوتے ہیں. اگر کسی میں ہمت نہیں ہے تو وہ نہیں کرنا چاہتا. ہمارے کندھے حاضر ہیں. ان کو بولے ڈاکٹر صاحبان ادبا یہ کر رہے ہیں کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. دیکھیں جب لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کو پھر اسسمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر جب لوز کیا جاتا ہے اس کا بھی ایک اسمارٹ طریقہ ہوتا ہے، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، سرویلنس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ہم اس کو ایز آؤٹ کریں گے اور اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. تو ان سب کا میرا تو یہ رائے ہے کہ ڈاکٹروں کی، ٹیکنیکل لوگوں کی ایک بڑی ٹیم بنائی جائے، ان سے دیکھا جائے، ان سے سمجھا جائے اور وہ مل کے ایک فیصلہ کریں کہ اس کو ایسے چل رہا ہے.
جی نظامی صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے جو یہ ٹیکنیکل ہے. وہ ایک چینی کمپنی نے کہا جی کہ ہم نے کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور اس کا ٹرائل کر رہے ہیں, اور تحقیقی ٹرائل کے لیے انہوں نے پاکستان کی جو آپ کے جو NIH قومی ادارہ صحت, ان کے ساتھ کولیبریشن کی بھی آفر کی ہے. لیکن ساتھ ہی ابھی انہوں نے کہا کہ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 دونوں کے ان کا ٹرائل ہونا ہے, یعنی کہ شاید ابھی یہ جانوروں پر بھی ٹرائل ہوں گے اور اس کے بعد انسانوں پہ بھی ہوں گے. تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 1.5 سال لگ جائے گا ویکسین بنانے میں, اور چینی کمپنی نے یہ بنا لی ہے, اور یہ وہ پاکستانیوں کو اس کا گنی پیگ بنانا چاہتی ہے. اس معاملے میں کوئی پاکستان میں کوئی قوانین تو ہیں کہ جو اخلاقی اور طبی بنیاد پر ان کی کیسز کے بعد ہی ہو سکتا ہے, لیکن کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے جو کہ اس در سم رے آف ہوپ ہیئر, یا یہ ایسی ایک ٹرائل بیلون ہے, یا کوئی کاروباری مقصد جو ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں اس کا ایک ڈیفائنڈ پروسیس, انٹرنیشنلی ریکگنائز پروسیس ہے جس کے اوپر عمل ہوتا ہے. اس میں ہر ملک کی اپنی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے, اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ لگے, اور یہ لانگ پروسیس ہوتا ہے, اس میں 1.5 سال لگتا ہے. ابھی مجھے ان کی ڈیٹیل میں نے پڑھی نہیں ہے, اس پر دیکھا نہیں ہے, لیکن جو پروسیس ہے وہ اتنا ہی لمبا ہوگا. اس کے لیے اپنی انٹرنیشنل جو ایتھکس کمیٹی ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو ریویو کرتی ہے, اس کے بعد دیکھتی ہے کہ وہ کس اسٹیج پہ ہے. اسٹیج 1, اسٹیج 2 اور اسٹیج 3 جو ہے نا, اس کے جب رزلٹ دیکھے جاتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, اور یہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمیٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے. کوئی ایک شخص کے کہنے سے یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک پروسیس, ڈیفائنڈ پروسیس ہے, اور وہ بڑا کمبرسم ہے اور وہ بڑا اچھا پروسیس ہے. اس کو پروسیس سے گزر کے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بغیر اس پروسیس کو بائی پاس نہیں کر سکتا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, منسٹری آف ہیلتھ نے اس سارے کووڈ-19 کا جو ابھی تک کا ماحول ہے پاکستان میں, ان سارے حالات میں پی ایم او کو آن بورڈ لیا ہے؟ آپ کی کوئی کمیٹی ایڈوائز کر رہی ہے منسٹری آف ہیلتھ کو, حکومت کو؟ دیکھیں وہاں پر یقیناً ایسے ہوگی. آئی ڈی کے فیصل سلطان ایک بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, آئی ڈی کے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا خود بھی ایک پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں, اور کافی اچھے لوگ وہاں پر موجود ہیں, وہ سب کچھ ہے. اب یہ کہتے کہ اس کو نیشنل لیول پہ بھی انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کراچی سے بھی 1-2 لوگ ہیں, اور وہ اس پہ ڈسکشن ہوتا ہوگا. لیکن یہ کچھ معاملات میں, جیسے یہ جب مسجد کے معاملات ڈیسائیڈ کر رہے تھے, اس پہ ڈاکٹروں کی کوئی مشاورت شامل نہیں تھی. جب سندھ میں پہلے جب ہوا تھا تو ہم سب بیٹھے تھے اور ان کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز صرف فرض پڑھی جائے اور کب لوگ جائے, اور انہوں نے اس کو سمجھا تھا اور اس کے اوپر اس پہ عمل بھی ہوا تھا. یہ چیز اگر مشاورت میں ٹیکنیکل لوگ موجود ہوتے تو میرے خیال میں یہ جو 20 نکاتی ہے اس میں کچھ بہتر نکات ہوتے, اور ہم آج اس کے اوپر ہم لوگ اس قسم کا اپنی سیریس ہم اپنا احتجاج نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے. جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. جی نظامی صاحب, آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون میں شرکت کی, ظاہر عوام نے احتیاط بھی دیے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اوورآل اگر آپ وہ ساری ان کی گفتگو دیکھیں تو اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت, وفاقی حکومت چاہ کیا رہی ہے؟ وفاقی حکومت یہی کہہ رہی ہے جو پرائم منسٹر نے اپنے جو میرے خیال سے اب تک تو ان کے جو نظریات ہیں وہ کافی واضح ہو چکے ہیں. وہ ہر روز ان کا احاطہ کرتے رہتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان کے لیے فیزیبل نہیں ہے, اور وہ ایک بڑا بیلنس جو ہے اسٹرائک کرنا پڑے گا کہ لوگوں کی جانیں بچانی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ معیشت بچانی ہے یا ان کو بھوکا مار دینا ہے. تو اب یہ بیلنس اسٹرائک کرنا میرے خیال سے پرائم منسٹر کا بہت بڑا گیمبل ہے اور امتحان بھی ہے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی آتی ہے اسپائک تو
تو اس میں بہت زیادہ قوم کا نقصان ہوگا. تو جان ہے تو جہان ہے. اگر فرض کے خدا نخواستہ جانی نقصان ہو جاتا ہے اتنا زیادہ, تو پھر یہ کہنا کہ جی غریب آدمی مارا گیا, یہ مارا گیا, یہ آرگومنٹ جو ہے بالکل وائڈ ہو جائے گی. لیکن اگر پرائم منسٹر کے گیمبل صحیح ثابت ہوتا ہے اور اکانومی بھی چل پڑتی ہے اور جانی نقصان بھی نہیں ہوتا اس طرح جس طرح کے باقی ممالک میں ہوا ہے, تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ ایک پرائم منسٹر کو شروع سے بات جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کی. اس کی وجہ سے ایک مکمل گو مغو کا سما ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے, نہ لاک ڈاؤن ہے نہ نہیں ہے, ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے, عجیب قسم کی کنفیوژن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آج ہی ویٹنام نے اپنی اکانومی اوپن کر دیا ہے, آپ لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے. ویٹنام کو 8 کروڑ سے زائد لوگوں کا ملک ہے, لیکن کامنسٹ سسٹم ہے وہاں, سینٹرلائزڈ, 18th امینڈمنٹ نہیں ہے. جی وہاں پہ 300 اور کچھ زیادہ کووڈ-19 کے مریض تھے, اور آپ کو پتا کتنی ہلاکتیں ہوئی وہاں, میرا خیال ایک 0. شخص. جی لیکن لاک ڈاؤن جو تھا وہ 0, وہ مکمل تھا. میں نے اس لیے لاک ڈاؤن کی مثال دی ہے کہ ویٹنام کو امریکہ نہیں ہے, کوئی برطانیہ نہیں ہے, کوئی اٹلی نہیں ہے, کوئی جرمنی نہیں ہے, غریب ہیں وہاں بھی لوگ. اچھا, دوسری جانب یہ اس کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہی ہے. جی ہم یہاں وی آر ٹرائنگ ٹو ری انوینٹ دا ویل, یہ کہہ کہ جی کہ ہم یہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے, تو کر کے دیکھ لیتے ہیں, اللہ فضل کرے ہمارے پر. اچھا نظامی صاحب, اسمارٹ لاک ڈاؤن سے یاد آیا, پنجاب حکومت بھی غور کر رہی ہے کہ 1 ہفتے کی توسیع کی جائے اس لاک ڈاؤن میں. اگین پرائم منسٹر نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کرائسس کے بعد وہ ہوپ فل ہیں کہ ہم ایک قوم بن کے نکلیں گے, لیکن جو SOPs, جو طریقہ کار, جو ہدایات, جو تنبیہ بارہا حکومت یا میڈیا بتا رہا ہے, اس پہ کتنے فیصد عمل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جب آپ سڑک پہ جاتے ہیں یا کبھی باہر نکلنا ہی پڑ جائے, وہ تو بالکل ندارت ہی ہے. اور ان حالات میں تو ہوسٹ جو کرونا کو ہیں وہ تو بہت زیادہ ملیں گے. اب اس المیہ کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں بات سنیں, یہی ہماری قوم ہے, اور یہی جو آپ نے کہا نا کہ ثبات ہے, تغیر کو ایک زمانے میں, کہ نہیں, کہ یہاں یہی ہمارا انداز ہے. وی آر ناٹ اے ویری ڈسپلنڈ نیشن. اگر یہ, لیکن اور بات ہے کہ جو وزیر اعظم نے ٹھیک بات پارشلی کہی ہے کہ یہی لوگ میں دیکھتا ہوں یہی لوگ جب لندن میں ہوتے ہیں یا بہت دبئی میں ہوتے ہیں تو لائنوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, ڈسپلن بھی ہوتا ہے, کوئی موٹر سائیکل والا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. یہاں تو آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ اشارے کاٹ رہے ہوتے ہیں. جی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ کچھ نہ کچھ یہاں ہمارے سسٹم میں یا سائیکی میں کہ ہم چاہے اس میں ہماری جان بھی جاتی ہو, ہم ڈسپلن کو فالو کرنے میں رٹنٹ ہیں. اچھا چلیں نظامی صاحب, ایک ذرا لائٹر نوٹ پہ آتے ہیں. علیم خان صاحب جو پھر سے دوبارہ سے تازہ وزیر بنے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جو PTI کے پاس جہاز تھا وہ نہ علیم خان کا تھا نہ وہ جہانگیر ترین کا تھا, وہ جہاز لیز پہ لیا ہوا تھا, اور PTI میں جو بھی شامل ہوا وہ عمران خان کی وجہ سے ہوا, نہ میری وجہ سے ہوا, نہ جہانگیر ترین کی وجہ سے ہوا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, انہوں نے کہا کہ چینی بحران کی جو سبسڈی ہے وہ سبسڈی دینے سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا تھا. یہ اب میں علیم خان صاحب کے بارے میں تو کہوں گا, یہ سنگنگ فار سفر. اب ان کے باس ہیں, وہ سیدھر وزیر ہیں, تو وہ کیا کہیں کہ نہیں جی اس کا قصور تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ایک دفعہ تو ہم نے وہ دیکھا کہ سجے جہاز میں علیم خان بیٹھے تو کھبے جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. چارٹرڈ جہاز بھی ہوگا, لیکن جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ, میں نہیں کہتا کہ پرائم منسٹر استعمال کیا, لیکن وہ خود اس کو ڈھوتے پھرے سارے پاکستان میں. اور یقیناً یہ بات ٹھیک ہے علیم خان کی کہ وہ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے تو نہیں. وہ جہانگیر ترین تو کوئی ٹیکنوکریٹک قسم کے سیاستدان ہے, یہ نہیں کہ ان کی شکل دیکھ کے لوگ کیا. پھر یہ کہ ٹربل شوٹر جو ہیں جہانگیر ترین صاحب تھے, اور وہ ہر جگہ وہ پہنچتے تھے جہاں کوئی اگر کوئی الیکشن کے اندر لڑائی ہوتی تھی. ابھی حال ہی میں جب چودھری کی ناراضگی ہوئی تو جہانگیر ترین صاحب نے اس کو ٹھیک کیا. ہوا یہ ہے کہ پہلے تو علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین یک جان اور 2 قالب تھے, پھر ہوا کہ عمران خان صاحب نے علیم خان کو ڈچ کر دیا, اور علیم خان کو ڈچا کے گلا یہ ہے کہ جب ان کو ڈچ کر دیا تو جہانگیر ترین صاحب نے ان کی اس طرح آبیاری نہیں کی جیسے ان کی توقع تھی. اب وہ ان کے رستے الگ ہیں. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں بلا واسطہ طور پہ زیر اعتاب ہیں,
مختلف جو لوگوں کی ٹویٹس آتی ہیں اور جو وزراء کے بیان آتے ہیں، نام لیں یا نہ لیں جہانگیر ترین کا، وہ جہانگیر ترین مخالف ہوتے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں، ترین صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. تو یقیناً آپ یہ تو کہیں گے کہ ان کے رستے جو ہیں جدا ہوئے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خان صاحب سے الگ ہو گئے وہ یا اپوزیشن میں شامل ہو گئے. تو علیم خان جو ہے یہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. ابھی 92 کی سالگرہ تھی میرے خیال سے 5 فروری کو تھی غالباً. جی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، 4 فروری کو تھی. 6 فروری کو جی 6 فروری کو 6 فروری کو علیم خان صاحب تشریف لائے تھے. علیم خان صاحب تشریف لائے تھے. جی ہر چند کے ہے کہ نہیں کاٹو تو لو نہیں، یہ ایسے سہمے ہوئے بیٹھے ہوتے کہتے توبہ میری میں کوئی بات کروں. اس کو تو بالکل وہ نہیں جو نظامی صاحب انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے وہ شاید مطلب ہم ابھی ان کو آن ایئر اس طرح بات کر نہیں سکتے. بتا دیں. اچھا نظامی صاحب شارٹلی یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ کھلا ہے، مستقبل میں کیا کچھ اور لوگوں کی راہیں بھی عمران خان سے جدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں یقیناً میرا خیال ہے کہ جدائیں مجھے جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں رائے. جی ٹھیک ہے مثلا نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.